अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, हमारा ईमान, हमारी जान, हमारा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ईसार, मोहब्बत, मवद्दत और उल्फत पेश करने का मरकज़ करबला मौला। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज मौला के शहर के अंदर 16 रमज़ान अज़ीम और 1444 हिजरी कमरी है और 7 अप्रैल 2022 ईसवी है, 2023 ईसवी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1136 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक और दिन हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए अता फ़रमाया। नेमत बहुत बड़ी है, इसका शुक्र हमारे अल्फाजों में हो नहीं सकता। आज जुम्मा का दिन था। जुम्मा का दिन हमारे आखिरी इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के नामी गरामी कदर से मंसूब दिन है। आज के दिन हम हुज्जत खुदा की मेहमान नवाजी में रहे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नेमतों का, उसकी रहमतों का और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर ईमान रखने का। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं मुहतरमुल मकाम ख़तीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब फैसलाबाद से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम या अली मदद। मौला मुश्किल कुशार अलैहिस्सलाम मदद। करबला मौला की पाक धरती में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मालिक सबकी ज़ियारत कबूल फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस चैनल में मुझ जैसे हकीर तालिब इल्म को गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। बुजुर्गवार हैं जनाब, ये आपका ही प्रोग्राम है, आपके दम से आज आप मेज़बान हैं, मैं आपका मेहमान हूँ, क्योंकि सुखन आपने करनी है, सुनना मैंने है। और कायनात में बैठे हुए कहीं पर भी मोमिनीन जो आपको देख रहे हैं, यकीनन करबला मौला की निस्बत से और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की निस्बत से आपकी तरफ और हमारी तरफ माइल हैं। यकीनन आप इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ आप मोमिनीन के दिलों को माइल करेंगे और ये मैलान पैदा करना यकीनन हमारे ये आज़ान विलायत कहलाएगा। बेशक बेशक। मौला आपको सलामत रखें। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद का दिन गुजरा। इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन आ रहे हैं। आप करबला मौला में मौजूद हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं अय्याम में? सबसे पहले किबला मौलाना जवेद करबलाई साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, इस चैनल का मशकूर हूँ और दुआ है कि इस चैनल के जितने भी मुतअल्लिकीन हैं, मेरा मालिक तमाम की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। गाए बगाए जब इस चैनल को देखने का हमें मौका मैसर हुआ तो बिलखसूस ये एक बहुत बड़ी काविश है कि करबला मुअल्ला से उर्दू समझने वालों, उर्दू बोलने वालों के लिए आपने इस पाक सरजमीन से एक ऐसा बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया है जहाँ पर करबला मुअल्ला से ही उर्दू समझने, उर्दू बोलने वाले बरसगीर पाको हिंद के मोमिनीन जो है उनके कलूब जो है मुनव्वर होते हैं। यकीनन यार मोमिनीन के लिए, हर एक मोमन के लिए, हर एक मोमिना के लिए, हर एक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले के लिए उसके इश्क की महराज है और उसकी अताअत पे, मौला की अताअत पे कायम होने के बाद यकीन की सनद है कि करीम करबला की दहलीज का सजदा और उनकी ज़ियारत नसीब हो जाए। मुल्तमिस मौला की बारगाह में कि जो देख रहे हैं, जो नहीं आ सके या जो आ चुके हैं और दोबारा आने के ख्वाहां हैं, मेरा मालिक उन तमाम को इज़्न ज़ियारत अता फरमाए। बिलखसूस अयाम सयाम हैं और रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रातें, बाबरकत साआतें और वो करबला मुअल्ला की फ़ज़ा में जिसे मुयस्सर हो जाएं, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती। सरकार हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस ज़हूर का दिन जो है वो गुज़र चुका और अमीरुल मोमिनीन की शहादत के अयाम आने वाले हैं। जैसा कि आपने तज़किरा किया, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम तारीख़ी एतबार से, मैं ये हमेशा अपनी मजालस में और ख़ताब में कहा करता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तारीख़ी मज़लूम शख्सियत इमाम हसन मुज्तबा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत को बयान किया गया, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत को खामोश रखा गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की
جو دور تھا وہ مظلومانہ دور کہ جس میں بھرپور طریقے سے ملوکیت جو تھی وہ کوشش میں تھی کہ امامت کے عہدے کو مجروح کیا جائے، اور امامت کے اس ایام کو، امامت کے اس دور کو مورخ نے اس انداز سے روپوش کر دیا اور مختلف قسم کے ٹائٹل دے کے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو آج کے طالب علم، آج کے قاری، آج کے چاہنے والے کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں اس دور میں جانا پڑے گا جس دور میں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اس ایک ظلم اور استبداد کے دور میں اس اپنے عہدہ امامت کو قائم رکھتے ہوئے زمانے کو خداوند متعال کی پہچان اور امامت کے عہدے سے متعارف کروا رہے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لفظ بول دیا جاتا ہے کہ انہوں نے صلح کر لی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی تھی۔ تاریخ کی آپ چھوٹا کتابچہ اٹھائیں، تاریخ کی آپ بہت بڑی کتاب اٹھائیں، آپ کو جب بھی اس موضوع پہ بات آرٹیکل کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، کسی لیکچر کی صورت میں ملے گی، وہاں یہی ملے گا کہ امام حسن مجتبیٰ نے جنگ کی نسبت صلح کو ترجیح دی اور امام حسین علیہ السلام نے معاذ اللہ صلح کی نسبت جنگ کو ترجیح دی۔ اب لوگ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں یہ تفریق ڈالنا چاہتا ہے مورخ، تاکہ نسلوں کے ذہن میں آئے کہ مزاج حسن مجتبیٰ اور تھا، مزاج حسین اور تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امامت کا مزاج ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، امامت کا مزاج ہمیشہ ایک، جیسا مزاج امام حسن مجتبیٰ کا ویسا ہی امام حسین مجتبیٰ کا۔ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے مزاج میں فرق نہیں تھا، معاویہ اور یزید کے مزاج میں فرق تھا۔ اور یہاں میں اگلا جملہ ضرور یہ کہوں گا کہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام سے جو سوال تھا، آپ کو پہلے سوال دیکھنا پڑے گا۔ آپ رد عمل دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے رد عمل کیا دیا، امام حسین نے رد عمل کیا دیا کہ امام حسن علیہ السلام نے رد عمل یہ دیا کہ صلح کر لی، امام حسین نے رد عمل یہ دیا کہ انہوں نے جنگ کر لی۔ آپ رد عمل نہ دیکھیں، آپ ریئیکشن نہ دیکھیں، آپ ایکشن دیکھیں، عمل کیا ہوا تھا۔ امام حسن اور امام حسین پہ نہ جائیں، امام حسن سے حکومت مانگی گئی تھی، امام حسین سے بیعت مانگی گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوال جو تھا وہ کیا تھا؟ امام حسن سے حکومت مانگی جا رہی تھی، امام حسین سے بیعت مانگی جا رہی تھی۔ حکومت پہ امامت قربان نہیں کی جا سکتی، بیعت پہ جان قربان کی جا سکتی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امامت قربان نہیں کی، حکومت قربان کر، عہدہ امامت قبول۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ یا تو میری حکومت کو تسلیم کر لیں، ٹھیک۔ امام حسن مجتبیٰ نے حکومت ٹھکرا دی۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسا کہ رسالت مآب سے کہا گیا، اگر ہم آپ کو عرب کی بادشاہت دے دیں، اللہ اکبر، تو کیا آپ اپنے خدا کی وحدانیت منوانے سے باز آ جائیں گے؟ تو رسول اکرم کا جواب کیا تھا؟ ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج رکھتا ہوں، میں پھر بھی تمہاری حکومت اور تمہارے لالچ کو کچھ نہیں سمجھوں گا۔ تو یہ شیر رسول، یہ شیر بطول اور خون رسول ہے، یہ وہی لہو ہے جو امام حسن مجتبیٰ کی زبان پہ بول رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے حکومت کو ٹھکرا دیا۔ سوال یہ تھا حکومت کا، امام حسین علیہ السلام سے حکومت نہیں مانگی گئی تھی، بیعت مانگی گئی تھی۔ اگر امام حسن سے بھی بیعت مانگی جاتی تو وہی جواب ہوتا جو امام حسین نے دیا، اور اگر امام حسین سے حکومت مانگی جاتی تو وہی جواب ہوتا جو امام حسن مجتبیٰ نے دیا۔ اب ہمیں اس بڑی جلدی میں، کیونکہ وقت مختصر ہے پروگرام کا، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ مختصر لیکن جامع انداز میں کربلا میں مولا کی دہلیز پہ مولا کی بات اردو سننے والے احباب تک، مومنین تک، ان کے قلوب تک پہنچائی جا سکے کہ اصل یہی پیغام کربلا ہے، حقیقت ہے، اصل یہی پیغام کربلا ہے۔ امامت کو آج کربلا کیا چاہتی ہے؟ آج کربلا یہ چاہتی ہے کہ تقاضا امامت کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ ہر دور میں حجت کے اختیارات کا انکار کیا گیا، اور ہر دور کی حجت نے چاہا کہ حجت کو تسلیم کیا جائے، تو اطاعت حجت یہی پیغام کربلا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا جو دور تھا، اس دور کو یہ کہہ دیا گیا کہ صلح کر لی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے خطاب میں اور اپنی تقاریر میں یہ لفظ مناظرانہ رنگ میں نہیں لیکن بڑے مؤدبانہ انداز میں اہل اسلام سے اپیل کی ہے کہ اگر آپ نے ٹائٹل صلح ہی دیا ہے تو صلح کے لیے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ صلح دشمنوں میں ہوتی ہے، دوستوں میں۔ آپ کو صلح امام حسن پہ بات کرنے سے پہلے دشمنی امام حسن پہ بھی بات کرنی، آپ کو یہ بات کرنی ہوگی۔ آپ
سلح کے بعد والی تاریخ نہ پڑھیں, آپ پیچھے جائیں کہ سلح ہوئی کیوں تھی. اگر حالات اچھے تھے, اگر معاملات بہتر تھے, تو سلح کی ضرورت کیوں پیش آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو پس منظر پہ جانا پڑے گا, سلح کی وجوہات کیا تھی. سبحان اللہ. جب آپ وجوہات تلاش کریں گے تو آپ کو دشمنی امامت نظر آئے گی, اور رسول کی پھر وہ حدیث سامنے آ جائے گی جس نے ایک لمحے کے لیے بھی میری اہل بیت سے بغض رکھا وہ جہنم میں جائے گا, اور اس نے اس اہل بیت سے بغض نہیں رکھا, مجھ محمد سے بغض رکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ دشمنی بغض, بے شک, اس کا مطلب دشمنی تھی تو سلح ہوئی. دوسری چیز پہ آ جائیں, اب اگر سلح ہو رہی ہے تو کیا ہمیں دیکھنا ہے کہ سلح میں دونوں فریقین میں سے کون ہے جو دوسرے کو تسلیم کر رہا ہے. واہ, سبحان اللہ, بے شک. اگر تو شرائط صلح یہ ہیں کہ امام حسن مجتبی معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً معاویہ بن ابو سفیان کی حکومت حق پر تھی اور میرے چاہنے والوں کا قیام جو تھا وہ غلط تھا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امامت نے ملوکیت کو تسلیم کر لیا. اللہ اکبر. امام حسن مجتبی کی شرائط صلح جب دیکھیں تو یہ بالکل وہی صلح کی شرائط ہیں جو صلح حدیبیہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کی. واہ 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 واہ. آج ہم پہ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں, آج میں مختلف قسم کے اسی سال رمضان کی ٹرانسمیشن میں پاکستان کے میں جو مختلف دینی اسکالر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, شو پہ بیٹھتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے. آج کا میڈیا جو ہے, آج کا ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا ہمارا پلیٹ فارم ہے تاکہ ہم اپنے مذہب کی پہچان کروا سکیں. تو ہمیشہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی امام حسن مجتبی نے صلح کر لی تھی, تو آپ تسلیم کریں کہ جن سے امام حسن نے صلح کی آپ بھی انہوں کو مانیں. تو پھر امام حسن کی صلح سے پہلے تو رسول کی کفار مکہ سے صلح ہے, تو پھر کیا ہمیں کفار مکہ کو تسلیم کرنا پڑے؟ وہ صلح حدیبیہ جو تھی وہ کفار مکہ کے ساتھ تھی. اس میں صلح کی جو شرائط تھی وہ شرائط صلح پڑھ کے دیکھیں کہ وہ شرائط کیا تھی. کہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ خود بھی عالم دین ہیں اور خود بھی آپ کی تاریخ میں بڑی گہری نظر ہے, آپ مشہد مقدس اور کربلا معلیٰ ان دونوں بادشاہوں سے ہی آپ نے علم کی خیرات مانگی ہے. تو آپ کے سامنے تو میں یہ دہرا رہا ہوں کہ اگر صلح حدیبیہ دیکھا جائے تو تاریخ ہمیں کہتی ہے کہ وہاں پر بھی کچھ افراد نے رسالت مآب کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں رسالت پہ کبھی اتنا شک نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا ہے. بے شمار. واہ 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 واہ. اس انداز سے صلح کون کر سکتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی شخص واپس ہمارے پاس آئے تو ہم واپس کریں گے, اگر ہمارا کوئی چلے جائے تو آپ واپس نہیں کریں گے. تو یہ کیسی صلح ہے؟ صلح تو برابری پہ ہوتی ہے. اب یہاں پر میں سننے والے ناظرین سامعین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بادشاہ کی جنگ میں اور معصوم کی جنگ میں فرق ہوتا ہے. بادشاہ وقتی فائدہ دیکھتا ہے, واہ, بے شک. امامت جو ہے وہ ہدف دیکھتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. نتائج دیکھتی ہے کہ نتیجہ نکلنا کیا ہے. اگر امام حسن مجتبی کے پاس ہزاروں افراد موجود تھے, یہ نہیں تھا کہ امام حسن مجتبی کے پاس ناصرین نہیں تھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اگر آپ کا ہدف اور نتیجہ بہتر ہو تو جنگ 72 سے بھی ہو جاتی ہے. واہ 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 واہ. اور اگر آپ کا ہدف اور نتیجہ آپ کو حاصل نہیں ہو رہا تو آپ کے پاس 1000 بھی ہوں, 10,000 بھی ہوں, تو امامت میدان جنگ میں نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان. امامت لشکر لے کے نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. مولا امیر المومنین کی 25 سال کی خاموشی ہدف پہ تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسالت مآب کا 40 سال کا مکے کا دور نتیجے پہ تھا. سبحان اللہ. کہ مکہ میں جنگ نہیں کر سکتے, واہ واہ. ہدف پورا نہیں ہوگا, واہ واہ. نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جب دیکھا کہ ہاں بدر میں نتیجہ نکل آئے گا, جنگ کر لی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. احد میں نتیجہ نکل آئے گا, جنگ کر لی. واہ واہ واہ. پھر جب دیکھا کہ اب نتیجہ نہیں نکلے گا, خاموشی طاری کر لی. سبحان اللہ. جہاں نبوت نے سمجھا کہ یہاں خاموشی میں نتیجہ ہے, واہ, تو خاموشی. واہ واہ. جہاں دیکھا کہ مکہ چھوڑنے میں نتیجہ ہے, مکہ چھوڑا. واہ واہ. جہاں دیکھا کہ غار میں رہنے سے ہی نتیجہ نکلے گا, غار میں رہے. سبحان اللہ. تو امامت کا نتیجہ کیا تھا؟ سبحان اللہ. تو اب امام حسن مجتبی کا ہدف نتیجہ تھا کہ نتیجہ نکلے گا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جنگ کرنے کے بعد, کیونکہ اس سے پہلے کا دور پیچھے جائیں, امیر المومنین جمل کر چکے ہیں, سبحان سفین ہو چکی ہے, سبحان نہروان کا معرکہ ہو چکا ہے. واہ واہ. نتائج برآمد کرنے کیا ہے؟ نتائج مولا امیر المومنین ان تینوں جنگوں سے یہ برآمد کرنا چاہتے تھے کہ ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہی مسلمان نہیں ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. منافق اور مومن. کیونکہ رسالت مآب کی معتبر حدیث آج بھی موجود ہے کہ اے علی میری جنگ تنزیل قرآن پہ تھی, تیری جنگ تعویل قرآن پہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے لوگوں سے قرآن
اترنا منوانا تھا, سبحان اللہ, تم نے قرآن کی صداقت منوانی تھی. سبحان اللہ. اب امیر المومنین جو تھے وہ منافقین کو ہٹا رہے تھے, اللہ ایک خالصتان اسلام پیش کرنا چاہ رہے تھے, اللہ ایک خالصتان اسلام نکالنا چاہ رہے تھے. واہ واہ جمل میں نتیجہ, سفین میں نتیجہ, نہروان میں نتیجہ. واہ واہ. اب امیر المومنین زمین زرخیز کر چکے تھے, نتیجہ برآمد ہونے والا تھا سفین پر. واہ 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 واہ. اگر اس وقت وہ سیاست کی چال بازی نہ ہوتی اور ابو موسیٰ اشعری جیسا کردار نہ بے ہوتا, شمار ہے اس پہ. واہ واہ واہ. تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ نتیجہ سفین میں نکل چکا تھا. واہ واہ. جو نتیجہ سفین میں نکلنا باقی رہ گیا تھا اسے امام حسن نے شرائط صلح کے ساتھ برآمد کر لیا. واہ سبحان اللہ, کمال ہے. واہ واہ واہ. سفین میں کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ مولا امیر المومنین یہی چاہتے تھے کہ میں حکومت کے لیے جنگ نہیں کر رہا, قرآن اور سنت پہ عمل کرو, میں واپس جاتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. واہ واہ. میرے ماننے والوں کی زندگی کی حفاظت دو, امان بخشو, سبحان اللہ. میں میدان جنگ سے واپس جاتا ہوں. واہ واہ. جو شرائط امیر المومنین سفین میں لے کے کھڑے تھے واہ اور نتیجہ برآمد نہیں ہوا. واہ. میں یہاں جملہ تبدیل کر کے کہوں گا تو میرا خیال ہے کہ خطابت نہیں ہوگی, خطیبانہ سا جملہ, کیونکہ خطیب ہے. جو کام ذوالفقار علی سے رہ گیا تھا واہ. وہ حسن کی قلم نے کر دیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. امام حسن مجتبیٰ کی اب پہلی چیز یہ تھی کہ وجوہات صلح کیا تھی, دشمنی اہل بیت. شرائط صلح کیا تھی, نتیجہ برآمد کرنا سبحان اللہ کہ اس کے کیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے ملوکیت کو زخمی کر دیا تھا, بے شک, اور اس کی روح کربلا میں حسین ابن علی نے نکالا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اس کو جتنا زخمی کرنا تھا اتنا امام حسن نے کر دیا, سبحان اللہ. بس اس کی روح نکلنا باقی رہ گئی تھی. واہ. اور پھر 61 ہجری کو حسین ابن علی نے ملوکیت کے نجس بدن سے واہ اس کی روح کو ایسے نکالا واہ. کہ اس کے بعد پھر 61 ہجری کے بعد سلاطین آئے ہیں, خلیفہ نہیں آئے. واہ 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 واہ. اس کے بعد بادشاہ آئے ہیں, ذل سبحانی آئے ہیں, شہنشاہ معظم آئے ہیں. کسی نے خلیفۃ الرسول, خلیفہ پیغمبر, وصی رسول ہونے کا دعویٰ. یہ میرے اس کریم بادشاہ کا احسان تھا. اور اس مولا کا یہ ملوکیت کو زخمی کرنے میں, کربلا میں جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, کربلا کے معرکے کا 80% امام حسن نے مکمل کر دیا تھا. واہ واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سارے پردے ہٹا دیے. واہ واہ واہ. تو یہ امام حسن مجتبیٰ کی وہ تاریخ ساز جنگ تھی جس سے آج مورخ لوگوں کو امام حسن مجتبیٰ کی اس تدبر, اس حکمت سے آشنا نہیں ہونے دیتا, تاکہ اگر یہ ہوگا تو یہیں سے بنی امیہ کا پول کھل جائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. قبلہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے اوپر ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت کم کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ذکر, یہ بچوں والا سا سوال ہے کہ باقی ائمہ طاہرین کا یہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں, مولا علی علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں, مولا امام حسن علیہ السلام کو پیچھے انہوں نے چھوڑ دیا ہے. کیا سبب ہے اس کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو میں نے رات بھی اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ حسین خود اسم نہیں, چھوٹے حسن کو ہی حسین کہتے ہیں. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ عربی قواعد اور عربی گرامر کو سمجھنے والے ہیں کہ حسین جو ہے وہ حسن ہی کا مختصر جو ہے وہ حسین ہے. تو ان کی زندگی جو ہے, حیات طیبہ جو ہے, وہ ان کے لیے لفظ رسالت مآب نے بھی جب استعمال کیا حسنین استعمال کیا. پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہی تذکرہ حسن ابن علی ہے. سبحان اللہ. اب تاریخ میں اس میں کیونکہ امام حسن کا جو مدت امامت ہے وہ بہت کم عرصہ ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کم عرصے کی مدت امامت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یقیناً یہ نہیں ہے کہ کتابوں میں امام حسن پہ کم لکھا گیا, اللہ لکھا بہت کچھ کیا ہے. سبحان اللہ. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ بہت سے باب باندھے گئے ہیں. اگر آپ کتب اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام نے ہر ایک معصوم کی سیرت پہ جو کام کیا ہے ان میں سے امام حسن علیہ السلام کا جو تاریخی اعتبار سے جو تحریری کام ہے وہ باقی ائمہ کی نسبت زیادہ ہے. واہ سبحان اللہ. کیونکہ ان کے بہت سے اور بھی گوشے تھے جن پہ گفتگو ہونی تھی اور وہ کی گئی. اب یہ مسئلہ ہے کہ اس پہ بیان اتنا کیوں نہیں ہو رہا. بیان اس لیے نہیں ہو رہا کہ کیونکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے, تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں
تو کیونکہ وہاں پر شیعت نہیں، شیعہ خطرے میں، واہ واہ سبحان اللہ، شیعہ کی جان اور تحفظ اس کے لیے، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا جب بھی آپ باب کھولیں گے واہ تو بہت سے شجرے کھل جائیں، واہ 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 سبحان اللہ۔ آپ امام حسن مجتبیٰ پہ بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ آپ امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت پڑھیں گے تو آپ کو جمل پڑھنی پڑے گی، واہ واہ آپ نے سبحان امام اللہ، حسن مجتبیٰ پہ بات کرنی ہے تو آپ کو صفین پہ بات کرنی پڑے گی۔ واہ 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 سبحان اللہ، امام حسن کے دور میں جو مد مقابل بادشاہ تھا وہ معاویہ بن ابو سفیان تھا، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو آپ کو جب امام حسن پہ بات کرنی ہے تو کردار معاویہ پہ بات کرنی ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور امام حسن لوگ سننا چاہتے ہیں واہ لیکن وہ کہتے ہیں حسن سنایا جائے واہ معاویہ پہ تنقید کے بغیر، واہ 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 ایسا کیسے ہوگا؟ ہم کیسے حسین پڑھیں یزید پہ تبرہ کیے بغیر؟ تو لہٰذا یہ تو بالکل احمقانہ سا سوال ہے، امام حسن پہ گفتگو بھی ہوتی ہے، امام حسن پہ بات بھی ہوتی ہے، لیکن ہاں یہ بات ہے، میں اس سوال کو آپ کو اچھا کر کے کہتا ہوں کہ امام حسین پہ لوگ بات سن لیتے ہیں، امام حسن کی بات لوگ نہیں سنتے، واہ 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 سبحان اللہ، ہم سنانا چاہتے ہیں، لوگ سننا نہیں چاہتے۔ واہ واہ سبحان اللہ، یعنی ایسے دقائق ہیں، ایسے راز ہیں، ایسی حقیقتیں ہیں جو کہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہر کوئی اس کے لیے نہیں ہے۔ پروگرام کے لیے مجھے اعلان کیا گیا 2 منٹ رہتے ہیں، کربلا معلیٰ میں آپ موجود ہیں اور آپ کی آمد مولا امام حسین علیہ السلام کے شہر کے اندر یقیناً شرف ہے ہمارا، بچپن سے لے کے اس عمر تک جب کبھی بھی نام امام حسین علیہ السلام سنا آنکھیں بھیگ گئیں۔ کربلا ہمارے دلوں کی دھڑکن رہی ہمیشہ، کسی نے کہیں کا بھی کہا کچھ نہیں پوچھا، کربلا کا کہا بہت کچھ پوچھا کربلا کے بارے میں۔ کربلا میں آپ موجود ہیں، تقریباً 1 منٹ آپ کے لیے ہوگا، چاہوں گا کیا پیغام دینا چاہیں گے کربلا والوں سے متعلق؟ مومنین آپ کو سن، میں تو 1 منٹ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کربلا عراق کا ایک شہر نہیں، واہ یہ انسان ساز کارخانہ ہے، واہ 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 واہ، جہاں آج بھی حسین ابن علی نے ہر عمر کا سانچہ رکھا ہوا ہے، واہ واہ، اور اسی سانچوں میں آج بھی لوگ آتے ہیں، اور کوئی مثل حبیب بن کے، کوئی مثل سعید بن کے، کوئی مثل نافع بن کے، کوئی مثل عابس بن کے یہاں سے نکلتا ہے۔ تو کیونکہ ہم بین الحرمین کا منظر ہے اور بین الحرمین کے درمیان موجود ہیں، تو میں نے 1 سال قبل ہی بین الحرمین میں کھڑے ہو کے 2 سطریں کہی تھی، تو انہی پہ ہم آج گفتگو کو اختتام کرتے ہیں کہ عزادار کی معراج تو بین الحرمین ہے، واہ 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 واہ، عزادار کی معراج تو بین الحرمین ہے، حسین سدرۃ المنتہا، عباس کعبہ قوسین ہے۔ واہ 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 مولا پاک واہ آپ واہ کی اور آپ کے چینل کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ نے موقع فراہم کیا اور اس سرزمین پہ مالک امام زمانہ سرکار ولی اللہ سر آپ کی اس چینل کی، اس کے بانیان، اس کے متعلقین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین، مولا آپ کو بھی صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور پروگرام کے آخری 30 سیکنڈ کا مجھے کہا گیا، آخری وقت میں ہم ہمیشہ اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنی جو بھولی ہوئی بصری باتیں ہوتی ہیں ہم انہیں یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، سفر جب انسان کرتا ہے، سفر سے پہلے کا وقت گزر جاتا ہے، آخری وقت میں سفر کی رہی ہوئی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی رخصت ہونے لگتا ہے کہیں سے تو اس شہر کی خوبیاں، خامیاں، ہر چیز اپنے ذہن میں آنے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے پروگرام مولا کے نام کا ہے، مولا کا ذکر کرتے ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، اور آخری وقت کے اندر ہمیشہ میں اپنے اس وقت کے امام کو یاد کرتا ہوں جن کے دم قدم سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہماری زندگیاں ہیں، ہماری حفاظت، ورنہ دشمن ہمیں تہس نہس کر چکا ہوتا۔ اگر مولا کا دست کرم ہمارے اوپر نہ ہوتا، آئے وقت کے امام کو یاد کریں اور ان کے ظہور کی دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say